किया गया। आज हमारे इलामिया नंबर 719 का आखिरी आइटम। आपको तो पता है मेरे महफिल का सिलसिला चालू है। ये इकबाल शनासी की विशिष्ट को मुखातिब करने वाले जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन दिगर साहब, जो आपके जाने पहचाने और शायद उन मुक़र्रिरीन में शामिल हैं जिन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा लेक्चर किए। इसके लेक्चर ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, गिना नहीं गया, लेकिन मेरा अंदाज़ा है शायद 150 लेक्चर से ज़्यादा 150-200 के करीब। और फिर यही नहीं उनके तारीख़ इंसान को भी से और आज उन्होंने हमें इकबाल रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़र में कि मुनासिब था। मुझे कहने में कोई तामुल नहीं है कि हमारा आम खाली या सामे में रशीद अहमद सिद्दीकी से वाक़िफ़ थी। अलबत्ता हमारे साहब उनके बारे में बताएंगे कुछ, और फिर उसके बाद जो उनके रिमार्क्स की और उनकी इवैल्यूएशन की अमाल के बारे में उनकी खबर है वो आपके सामने आएगी। ये महफिल आज जाने वज़ीर आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में बाद नमाज ऐसा मुनक़िद हो रही है। तो ये इकबाल शनासी की 947वीं नशिस्त है। इसका आगाज़ हमारे पेशवान साहब हाफ़िज़ शायर हुसैन साहब की खुशलाम करार से हुआ और आज 25 जुलाई 2018 तारीख 11 से 1439 रोज़ 412 से मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है कि इकबाल के बारे में हमारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो हमें इस्तेफादे का मौका देते हैं तो बड़ी तैयारी से आते हैं और इकबाल के बारे में उनके मालूमात मेरे मकामी तौर पर खबर होती है। यही नहीं कि अखबार भी उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए उनके मज़ामीन को बहुत ही नुमायाँ तौर पर खिताबात वगैरह से जाते हैं, नुमायाँ तौर पर शायद। आपको पता है कि हमारे महफिल जो है वेबसाइट पर भी देखे जाते हैं और हमारे जो बच्चे हैं मतलब अगले हफ्ते में बच्चे छप के आगे हैं ज़रूर देते रहिए 10-10 लाख ये तकसीम कीजिए तबलीग है। तो ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट सारी दुनिया में देखा जाता है और ये वेबसाइट का सारा आपको मालूम है हमारे सामने उनके सर जाता है तो वो है इफ्तिखार हुसैन साहब और हमारा इतना खरीम जो कैमरा था वो बराबर काम नहीं करना था उसको भी रिप्लेस करने का वादा किया है। जज़ाय खैर है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बता एक ज़रूर बात कहूँगा ज़ियाउद्दीन दिगर साहब से गुजारिश है क्योंकि अभी आने वाले कुछ है कि आखिर में हमारे ऐसे सामे जो शायद ही कभी मिस करते थे डॉक्टर साहब इफ्तिखार हुसैन साहब के साथ तशरीफ़ लाते थे वो अली और आज काफ़ी अरसे से उनका मिजाज खराब और यार ये समझिए कि अगर वो यार नहीं नज़र आए तो ऐसा महसूस होता था कि वो हिंदुस्तान के बाहर या हैदराबाद के बाहर और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो अपना तशरीफ़ लाए। और एक बहुत ही बड़े सर्जन सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल ये रहे हैं और अब हैं और मिजाज के लिए उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाएं। वरना मैं ख्वाहिश करूँगा कि जो हज़रात भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं मुलाकात करें या कम अज़ कम टेलीफोन पर मुलाकात कुर्सी करें तो ये बताएं उनको कि हम उनकी सोबत से मेरा ख्याल है तशरीफ़ लाया खातिर साहब सीनियर एडवोकेट मुअस्सिस और इंचार्ज इन इल्मी नशिस्तों के
جو 22 سال سے جاری ہے، غیر معمولی زحمت اور جب تک عزم نہ ہو یہ کام ایسے ادھورے ہو جاتے ہیں۔ بڑی غور کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو کام ایک فرد کو کرنا چاہیے وہ جماعتیں کرنی ہیں، اور بہت سارے کام اجتماعی طور پہ کرنے کا ہوتا ہے، ایک فرد کے اوپر وہ پورا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس تھنک ٹینک بنانا باتیں ہوتی ہیں، لیکن تھنک ٹینک کہیں جمع بھی تو جو ہے اختلاف ہونے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی محفلیں نشستیں، شہر حیدرآباد بہت بڑا ہے، پھیل رہا ہے، کوشش کی گئی حال میں مکہ مسجد میں اس کو شروع کرنے کی، لیکن چند نشستوں کے بعد وہ بھی ڈسکنٹینیو ہو۔ تو میری یہاں آنے والے احباب بزرگ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم کم سے کم ہمارے معلومات میں اضافہ ہونے کے لیے آپ تو آتے ہی ہیں، لیکن نوجوانوں کو ساتھ لائیں، ان کو ترغیب دیں، کیونکہ نوجوان جب تک ہمارے ہیریٹیج سے وابستہ نہیں ہوں گے مستقبل ہمارا جو ہے خوش آئند نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رفتہ رفتہ دیکھ رہے ہیں کہ محفلوں میں بہت کم لوگ آتے ہیں جی، حالانکہ اتنے پمفلیٹس ایک ہفتہ پہلے جو ہے جاری کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اطلاع دی جاتی ہے، اور میں یہیں قبل کے نہیں کروں، جہاں بھی ہم سٹی میں جاتے ہیں اکثر ایسے ہی ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ تو آج کے عنوان جو ہے اس سلسلے میں بھی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ میں بھی تقریباً 22 سال سے اس میں آتا ہوں، بیچ میں سعودی عرب گیا تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ کیسے ہو گئے تقریباً میں سمجھتا ہوں 150 تو محفل اقبال سے نصیب ہوا۔ تو اب اس کے بعد ایک 8 دن پہلے شبیر صاحب کا فون آیا، بھائی آپ کچھ عنوان دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ 150 عنوانات ہونے کے بعد محفل اقبال سے ناسی کے اب اس میں یقیناً تکرار ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جلا ملتی ہے، اپنے فکر کو، اپنے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جو بھول جاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ عنوان دیا پروفیسر رشید احمد صدیقی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اولین اساتذہ میں سے، اور علامہ اقبال سے کو بالغانہ عقیدت محبت۔ تو چنانچہ ہم ذرا اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کہیں باہر گئے تھے، ہندوستان میں ہی کسی سفر پہ نکلے تھے رشید احمد صدیقی صاحب، اور علی گڑھ اسٹیشن پہ اترے، واپس ہونے کے بعد ان کے جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک صاحب نے، ایک عزیز نے ان کو اطلاع دی کہ علامہ اقبال اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو وہ ان پہ ایک قسم کا گریہ طاری ہوا، اور خود لکھتے ہیں کہ کچھ منٹوں کے لیے ایسا معلوم ہوا کہ سارا اسٹیشن، ٹرین سب رک گئی، کوئی حرکت کسی نہیں۔ گھر گئے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، تبادلہ خیال کرنے کا دل نہیں چاہا، اپنے بیڈ روم میں جا کے لیٹ گئے، اور بیتی ہوئی یادیں جو علامہ اقبال کے ساتھ تھیں اس کا جو ہے بار بار وہ لوٹ کر ان کے ذہن میں آ رہی ہے۔ رشید احمد صدیقی پہلی دفعہ اب اس زمانے میں مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے بھی نقوش اقبال ایک کتاب اردو میں شمس تبریز نے اس کا ترجمہ کیا، مگر مولانا نے وہ کتاب عربی میں کیا، اس کا نام کتاب کا روائے اقبال، روائے اقبال کا اردو ترجمہ جو ہوا نقوش اقبال۔ اچھی کتاب ہے، اور اس کو آپ میں سے کوئی نہیں پڑھا ہے تو پڑھنا چاہیے۔ اور کتابوں کا ذرا سلسلہ میں دینا چاہوں گا، کیونکہ ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اقبال پر یہ 3 کتابیں پڑھ لی جائے تو کافی۔ کون سی 3 کتابیں؟ مشہور تھی
یوسف حسین خان صاحب کی روح اقبال، جو ڈاکٹر ذاکر حسین کے بڑے بھائی تھے. اور دوسری کتاب مشہور ہوئی خلیفہ عبدالحکیم کی، جس کا نام ہے فکر اقبال. انہوں نے فکر اقبال اس لیے رکھا کہ چونکہ ان کی فکر جو ہے صراط مستقیم پہ چلتی ہے اقبال کی، تو لہٰذا افکار اقبال نے رکھا، پریشان نہیں تھے اقبال فکر کے بارے میں. اسی لیے اس کتاب کا نام ہی فکر اقبال رکھ دیا گیا. خلیفہ عبدالحکیم صاحب، آپ تو شاگرد ہیں شاید ان کے. فلسفے میں ایک ساتھ جاتے تھے. تو عرض کر رہا تھا میں کہ کتاب خلیفہ عبدالحکیم کی، مگر مزید کتابیں جو آ رہی ہیں عام طور پہ ہمارے پاس سے زیادہ پاکستان میں چلتی ہیں، تو وہاں سے ہم نے سوچا کہ 3 کتابوں کو کب تک دیکھیں گے، تو 3 کتابوں سے آگے بھی ہم سوچنے لگے. تو ان 3 کتابوں میں ایک مقرر پڑھنے سے، آپ فزکس پڑھتے، نیوٹن کے کلیات پڑھتے، آج کل تو تیسری جماعت میں یا چوتھی جماعت میں نہیں معلوم، لیکن وہی نیوٹن کے کلیات کو یا آرشیمیڈس کے پرنسپل کو آپ جب اس کو پی ایچ ڈی میں پڑھیں گے تو بھی وہی سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں، وسعت معلومات میں جو ہے بے پناہ جو ہے فرق رہتا ہے، جو بچوں کے مقابلے میں سینئر لوگ جو پڑھتے ہیں احاطہ کرتے ہیں. اب اسی طرح ہم بھی اقبال کا مطالعہ کر رہے ہیں. ان بزرگوں نے اپنی اپنی فکر کے مطابق لکھا. روح اقبال کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تنقیدی نگاہ اگر ڈالی جائے تو بہت ہی پیرافریزنگ ہے. پیرافریزنگ بولے تو اس شعر کو نثر کی شکل میں ڈھالنا. تو وہ کام زیادہ جو ہے یوسف حسین خان صاحب کی جو 1941 میں چھپی تھی، اس کے کئی ایڈیشنز آئے ہوئے، کیونکہ علامہ کا انتقال بھی 1938 میں ہو گیا. تو لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ ان کی کتابوں کو، ان کے افکار کو سے واقف ہوں. تو یہ ایک کتاب رشید احمد صدیقی کی ہوئی. اس کی دوسری بات فکر اقبال خلیفہ عبدالحکیم کی ہوئی، جس میں اگر آپ پڑھیں گے تو فلسفہ زیادہ ہے اور ضخیم کتاب ہے، 600-650 صفحات پر. لحاظ سے ٹھیک ہے، مگر شعر کے بجائے اس میں فلسفیانہ گفتگو کو زیادہ. اس کے بعد تیسرے جو ہے عزیز احمد، جو بعد میں در شہوار پرنسس کے جو ہے ACD مقرر ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اقبال کی فکر جدید کی تشکیل. اقبال کی فکر جدید کی تشکیل. تو یہ تیسری کتاب تھی. تیسری کتاب بھی سمجھیے تقریباً 2 کتابوں کے برابر ہی تھی. ایک چوتھی کتاب اب جو پڑھنے میں آئی وہ مولانا عبدالسلام خان صاحب کی کتاب. آپ یاد دلائے ویسے میں ذکر کرنے والا ہوں. عزیز احمد تو ایک کتاب جو ہے عبدالسلام خان صاحب نے لکھی، اور اس کتاب میں بھی عقیدت کا پہلو بہت مسلط ہے. عقیدت میں علامہ اقبال کی عقیدت ہم کتنے بھی اچھے فلسفی ہو سب ہو، لیکن مبالغہ آرائی جو ہے نثر میں پسندیدہ نہیں. شاعری میں ہو سکتا ہے، اس میں غلو ہو، مبالغہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر مولانا عبدالسلام خان کی کتاب کا نام ہے افکار اقبال. بظاہر مرغوب کرتی ہے، آپ کو پڑھنے گئے تو آپ کو ایسا معلوم تھا کیا کیا باتیں ہیں بھائی، کتنی گہرائی ہے بھائی، لیکن وہ سب جو ہے سطحی ہے. اس کے بعد ایک نئی کتاب آئی ہے حمید نسیم صاحب، فکر اقبال. حمید نسیم، ان کی کتاب کا نام ہے ہمارے عظیم شاعر.
اس میں بھی والہانہ تحسین شناسی ہے، اس میں بہت زیادہ غلو کر گیا۔ اور بھی حیدرآباد میں ڈاکٹر غلام حسن رشید، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی سابق وائس چانسلر نے بھی کتابیں لکھی، لیکن وہ اتنی مقبول نہیں جتنی کہ میں نے 3 کا نام پہلے لیا، اتنی مقبول نہیں۔ اور ایک کتاب پاکستانی ہے سلیم احمد نقا، انہوں نے ایک کتاب لکھی اقبال ایک شاعر، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کتاب پڑھنے کو تو نہیں ملی ابھی تک، لیکن زیادہ ہائی لائٹ انہوں نے ان کی شعری خدمات کو دی، فلسفے کو نظر انداز کیا۔ تو یہ غلام دستگیر رشید، خلیفہ عبدالحکیم اور ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، یہ بہادر اعظم کے بھی محافل شناسی میں جو کتابوں کی شکل میں تو نہیں ہیں، ان کے بعض مضامین ہیں رضی الدین صدیقی کے۔ اور جامعہ عثمانیہ پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ جب 75 سالہ جشن منایا جا رہا تھا تو پاکستان سے وہ رضی الدین صدیقی آئے تھے، اور پروفیسر صلاح الدین جب حیات تھے وہ دونوں کو ایک دوسرے سے مل کر جو ہم دیکھے، عالم اور لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہے کیا خلوص ان لوگوں کے اندر، اب وہ سب عہد رفتہ کی یاد ہو کے رہ جائے۔ تو ان کتابوں کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک تو آپ کو ترغیب دینا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھیے، گفتگو کے بجائے جو ہے کتابیں پڑھنا بھی ہم کو بہتر لگتا ہے، اور اس میں کس کا کیا تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، کرٹک ایک ادیب جو ہوتا ہے اس کو ادبی تنقید اس پر کرتا ہے، تو یہ مختلف اس کے لیے مختلف سے میں نے یہ کتابوں کے نام لیے، مگر ان سب کتابوں میں بہت ہی مقبولیت اور معیاری کتاب ڈاکٹر عالم خود ملی۔ سبھی لوگ یہ مصنفین جتنے ہیں سب اس کا اعتراف کیا اس کتاب کو۔ تو ہمارے شہر کے حیدرآباد میں ابوالحسن علی سعید علی کے داماد ختیجہ عالم خودمیری کے شوہر، تو اور جو ہے ان سے تعلقات رہے، لیکن واقعی جب وہ تقریر کرتے تھے ہمارے پروفیسر عالم خودمیری جو ہے، ایسا معلوم ہوتا کہ کتاب حوانی سے پڑھ رہے ہیں، ایسی ان کی آوڑ، ان کے علم کی گہرائی اور اعتماد کا لہجہ دیکھنے کے ان کو دے ان کو سنے ہیں، ان کو دیکھے ہیں، ان کو محافل اقبال شناسی میں لانے کے لیے آٹو رکشہ لے کے میں جاتا تھا، جا کے لے کر آواتا۔ اسی طرح اس زمانے میں گاڑیاں واڑیاں کرتے وقت زیادہ غلام حسن رشید صاحب کو لاتے تھے، پروفیسر صلاح الدین صاحب کو لاتے تھے، اور ایک ظہیر الدین الجامعی، وہ بھی ان کی بھی ایک کتاب کچھ کہنا ہے اپنی زبان میں، اقبال پر انہوں نے کتاب لکھی۔ تو برادران عزیز، ان کتابوں کے تعارف کے بعد اس میں ہم انتخاب کیے آج کی گفتگو کے لیے رشید احمد صدیقی ایز اقبال کے چاہنے والے اور گہرا مطالعہ کرتے۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر کیا حالت بھی آپ سن چکے۔ 1925 میں علامہ اقبال سے پہلی مرتبہ ملنے کے لیے رشید احمد صدیقی لاہور گئے، اور جانے کے بعد علامہ کے گھر پہ پہنچے انارکلی میں، وہاں یہ وکلا حضرات پہنتے ہیں وہ ٹائی نیک بو جو ہوتی ہے، ویسے کالر کو سیدھا کرتے ہوئے علامہ اقبال باہر آئے ان سے ملنے کے لیے۔ آتے ہی جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہیں جی حضرت صدیقی، کے پنجابی زبان کے لہجے میں، تو ایک رشید احمد صدیقی میں ایک بم گرے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے لکھنؤ والے خصوصاً زبان کی نزاکت، زیر زبر پیش وغیرہ کہتا تھا، ایک دم یہ کیا ہے علامہ اقبال جن کے بارے میں ہم نے اپنے ذہن میں ایک بہشت بنا رکھی ہے، جو ان کے الفاظ اس کے رشید احمد صدیقی اقبال کے تعلق سے ہم نے ایک بہشت بنائی، اور وہ برباد ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں سامنے۔ تو پہلے تو دل گرفتگی ہوئی، لیکن بعد میں خیال آیا
کہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں کا لہجہ ہے، تو انہوں نے بڑی ہی شفقت کے ساتھ علامہ اقبال نے رشید احمد صدیقی کو ہینڈ شیک کیا اور دیر تک ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے۔ پھر وہ اپنے مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں اقبال نکلے، بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا جی، نکلے، پھر شام میں رشید احمد صدیقی ملنے کے لیے گئے، دوسرے دن بھی سارا دن ان کے ساتھ گزارا، اور ان گزرے ہوئے لمحات میں جہاں تلفظ کی ادائیگی ایک عالم تحیر میں پہنچا دی تھی ان کو کہ اردو کا اتنا عظیم شاعر 20ویں صدی کا، اور اس کا تلفظ ایسا ہے، اس کا لہجہ ایسا ہے۔ خود مولانا ابو الحسن ندوی جب اقبال سے ملنے گئے تو ان کو بھی ایسے ہی تجربات، کیونکہ ہم ایک ذہن میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ حیدرآباد سے نکل کر ایک 200 کلومیٹر دوری پہ جائیے، لہجہ الگ ہوگا۔ آج اردو جو ہے یو پی میں نہیں ہے، زین العابدین صاحب جانتے ہیں ختم ہوئی۔ اردو کا نام جو ہے وہاں پر لکھا نہیں، کئی بسوں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہاں ہمارے صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ اردو کا چلن ہوگا، لیکن وہاں اردو پڑھنے والے لوگ رشید احمد صدیقی کی طرح بہت کم لوگ تھے۔ اقبال جو ہے وہاں سے کوٹ کو گئے، پھر دوسرے دن صبح میں رشید صدیقی صاحب کو بلایا۔ جب وہ مل رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ چوڑی ہڈی ان کا ہاتھ، جسامت، گٹھا ہوا جسم، اور مسکراہٹ ہوتے تو ایک آنکھوں کے پیچھے شکن در شکن ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیفیت کو بیان کرتے ہوئے رشید احمد صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ غیر معمولی ذہین، فتین، جی، دانشور اور متلاطف تلطف تھا۔ تلطف جس کو کہتے ہیں محبت، لطف سے بنا، لطف سے تلطف۔ تو وہ انہیں مصطفیانہ وہ دیکھ کر وہ لہجہ وغیرہ جو جاتا رہا، ان کی شخصیت جس انداز سے خیر مقدم کر رہی ہے، جس طرح سے ہاتھ ملا رہی ہے، وہ جو ہے زبان کو انہوں نے ذیلی قرار دیا۔ تو زبان کے تعلق سے اب آپ دیکھیے، ہم ہندوستانی مسلمان اس میں تو اللہ ماشاء اللہ کو نہیں معلوم، اقبال کو پسند کرتے، اقبال کو چاہتے ہیں۔ آپ انگریزوں کو دیکھیے، انگریز قوم کہتی ہے ہمارا ملک چاہتا ہے تو جانے دو، لیکن ہم شیکسپیئر کو نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ہیریٹیج ہے ہمارا، اس کو باقی رکھنے کے لیے ایسی انگریزوں میں جی وہ کیفیت ہے، اتنی اپنے وطن سے محبت ہونے کے باوجود وطن جاتا ہے چلے جائے، لیکن ہم شیکسپیئر کو نہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی جو ہے اپنے اقدار، اپنے ویلیوز اور جو بھی ہیں اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو دامے، درمے، قلمے، سخنے آگے آنا چاہیے۔ ایسی محفلیں ہر جگہ ہونی چاہیے، ایسی جو ہے کلاسز، تربیتی کلاسز نوجوانوں کی ہونا بہت ضروری ہے، کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے۔ ہمارے ان کا جو نقشہ ان کی زبان میں ہی بالکل سنیے، میں تو زبانی آپ کو سنا رہا تھا۔ 1925 عیسوی میں اقبال سے ملنے رشید صدیقی صاحب لاہور گئے۔ اقبال کے کلام میں جو باتیں بچپن کے تجسس میں دلچسپ معلوم ہوتی تھی، اقبال کے اشعار کو ہر بچہ بچپن میں بھی یاد کرتے تھے، ان کی مائیں ان کو یاد دلاتی تھیں۔ جی، بہادر اعظم کے بارے میں سنتے ہیں، غلام حسین رشید صاحب کے بارے میں سنتے ہیں، اور ایک ہمارے دوست ہیں یہاں پر، وہ ہمارے محفلوں میں آیا کرتے ہیں، حافظ اقبال ہے، پورا کلام ان کو فارسی اور اردو کا یاد ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، تو ان سے ہم کو استفادہ کرنا چاہیے۔ جی، اور ایک جو ہے آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ جگن ناتھ آزاد صاحب بھی
بہت اچھے اقبالیز تھے اور ایک مخصوص انداز میں وہ ترنم میں کلام اقبال بھی پڑھتے تھے اور اپنی شاعری بھی سناتے تھے. وہ تلوک چند محروم کے بیٹے تھے اور اقبال اکیڈمی یہاں محافل انٹرنیشنل سیمینار کیا. اس میں جگنات آزاد صاحب کو بلائے تھے, پاکستان سے بھی لوگ آئے تھے, مصباح الدین شکیل آئے تھے, اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو الحمدللہ ایک سلسلہ تو جاری ہے. لوگ جو بھی آتے ہیں لے جا کے اقبال اکیڈمی بتاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں, بڑی پسندگی کا اظہار کرتے ہیں. کیا ہے اتنی 50,000 کتابیں اور آپ کو کوئی وسائل حکومت سے یا اداروں سے نہیں بلکہ کنٹریبیوشن سے ہوتا ہے, ہیلپ میں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسکالرس آئیں, حیدرآباد سے ہٹ کے باہر سے آئیں, ان کے ہفتہ 10 دن 15 دن ٹھہریں اور وہ جو ہے تحقیقی کام کریں. یہ ہمارا ارادہ ہے. انشاءاللہ آپ کے تعاون سے وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. تو شاعر اپنی ترنگ سے جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. یہ تو نسبتاً آسان ہے. غالباً دن کے 9-10 بجے ہوں گے میں مرحوم کی کوٹھی پر پہنچا. کپڑے تبدیل کر کے کسی مقدمے کی پیروی میں جانے کے لیے علامہ اقبال تیار تھے. سیاہ عقدہ یعنی بو باندھتے کالر درست کرتے ہوئے برآمد ہوئے. گٹھا ہوا جسم, چوڑی چکلی ہڈیاں, مردانہ انداز, آنکھوں کی ساکھ اور مونچھوں کی وضع کسی قدر تورانیوں سے ملتی جلتی. تورانی نسل ہے, ان سے ملتی جلتی جیسی اور سور بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا. مسکرانے میں آنکھوں کے گوشوں میں جھریاں پڑتی تھیں جس سے ذکاوت اور ملاطفت کا اظہار ہوتا تھا. بڑی خوش دلی اور شفقت سے ہاتھ ملایا اور کس قدر دیر تک ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے رہے. بھاری برکم لہجے میں بولے, آپ ہیں جی صدیقی صاحب, میں اقرار کرتا ہوں کہ مرحوم کا ڈیل ڈول اور ان کی جسامت, ان کا حلیہ دیکھ کر متحیر اور مرحوم کے انداز تخاطب اور لہجے سے کسی قدر دل گرفتہ ہو. اتنے میں نوکر کو آواز دی اور پنجابی میں پھر کہا, قلم لاؤ جی. وہ اپنے انداز سے تو رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ قلم کا تلفظ سن کر میں گھبرا اٹھا. علی گڑھ میں پنجابی تلفظ سے آشنا ہو چکا تھا. ذہن میں معلوم نہیں کیوں یہ بات جم گئی تھی کہ ڈاکٹر اقبال اس طرح کی معذوریوں سے گزر سے بے نیاز ہوں. ذہن میں بڑھ گئی تھی بات. ایسے جو جاتا ہے اپنا شاید ایسی اچھی اردو بولتا ہوگا ایسی. لیکن میں کیا بتاؤں کہ اپنی پہلے سے بنائی ہوئی بہشت کو یوں درہم برہم ہوتے دیکھ کر مجھ پر جس قدر ریئیکشن ہونا چاہیے تھا, رد عمل ہونا چاہیے تھا, جی وہ نہ ہوا. کیونکہ اقبال کے احترام کی وجہ سے نہ ہوا. اقبال سارا دن ایک دن بیٹھے اپنے مہمان کو لے کر. گفتگو کے عنوان کیا تھا؟ شاعری سے ہٹ کے عورتوں کا درجہ, اسلام میں عورتوں کا درجہ کیا ہے. بالکل عصری مسائل. فوق البشر اقبال کے پاس فوق البشر کیا تعبیر ہے؟ بعثت نبوی کا وقت اور مقام. نبوت فرشتہ لا کے ہرا کی گوشہ نشینی میں عطا کیا, تو یہ اللہ کی کیا حکمت اور مصلحت ہوگی, اس پہ گفتگو کی. اور اس مقام پر کیوں ہوا؟ فقہ اسلامی میں اجتہاد کے مسائل پر تقریباً تمام دن گفتگو کرتے رہے. مرحوم کو صرف شاعر سمجھ لینا یا ان خیالات اور تصورات تمام کے تمام ان کے کلام میں مقید ہو چکے ہیں. صرف شاعر نہیں تھے, فلسفی بھی تھے. یہ بتانا چاہتا ہوں. مرحوم کی فکر و نظر کا بہت کم حصہ ان کے کلام میں منتقل ہوا ہے. اب اندازہ لگے اتنی کتابیں ہیں, بولتے ہیں بھائی 10.5 کتابیں ہیں شاعری کے اوپر. تو رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ ان کے فلسفہ, ان کی فکر کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. شاعری میں جو کچھ عرض کیا, وہ بہت کچھ جانتے تھے
اور یہی نہیں بلکہ اکثر کچھ ایسا بھی ہوا کہ بعض باتیں بالکل گفتگو کے دوران نہیں ایسا معلوم رہا کہ اللہ میاں ان کے ذہن میں ڈالتا ہے ایسی گفتگو. اور یہ فقہ پہ جب لکھی انہوں نے کتابیں علامہ تو رشید احمد صدیقی سے کہا کہ میری جو اجتہاد ہے میں نے فقہ اسلامی پر جو اجتہاد کہ انگریزی میں کتابیں لکھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی مولانا کو بتاؤں ان کی کیا اوپینین ہے کیوں اختلاف رائے ہے جاننا چاہتا ہوں. تو رشید احمد صدیقی نے 2 نام دیے, ایک تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اور دوسرا جو ہے سلیمان ندوی, علامہ سلیمان ندوی. یہ 2 نام دیے تو کہا کہ ان سے کتابت جاری ہے. اقبال کی ایک اور خوبی بھی یہ تھی کہ اس زمانے میں اب تو ٹیلی فون اٹھا لیتے ہم لوگ, اور پوسٹ کارڈ آنے والا نہیں ہے, کہاں پوسٹ کارڈ کسی کے پاس نہیں آتا. لیکن اس زمانے میں اقبال کو جتنے خطوط جاتے خطوط نویسی بہت خاص فن تھا. غالب کے خطوط دے کے آپ, اقبال کے خطوط دے کے آپ محفوظ ہیں, ہزاروں کی تعداد. ڈاکٹر لطیف کے ہیں جو خط کتابات لطیف صاحب کی اقبال سے رہتی تھی. تو میں کہہ رہا تھا رشید احمد صدیقی صاحب نے مشورہ دیا کہ علامہ سلیمان ندوی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے آپ رجوع کریں. تو انہوں نے کہا میں ان کی قدر کرتا ہوں اور اس پر میں ان سے خود کتابت کروں گا, یہ بھی کہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو فقہی مسائل تھے وہ لیکچرز جو ہے اقبال کے 7 لیکچرز ہیں, ان لیکچرز کے اندر وہ مواد پایا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت گہرا علم رہنا, کیونکہ رشید احمد صدیقی بھی لکھتے ہیں کہ اصل اقبال تک پہنچنے کے لیے اہم چیز کیا ہے, ان کے منابع, منبع کی جمع منابع اور ماخذ, کہاں سے انہوں نے یہ فکر لی ہے, کیسے اخذ کی ہے, اس کو جو ہے اقبال اس میں دیے ہیں خطبات. لیکن اب ہمارے جج صاحب, جزدانی صاحب, یہ لوگ قانون پڑھے ہوئے ہیں, یہ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھتے ہوں گے ان ٹیچرس کو, ورنہ عام آدمی کے پلے کی بات نہیں جب تک کہ وہ گہرا علم حاصل نہ کرے. اس کو جو ہے کیوں یہ اقبال کی شاعری خود شاعری کی معراج ہے. صدیقی صاحب کا جملہ ہے اقبال کی شاعری خود شاعروں کی معراج ہے, شاعری کی معراج ہے. انہوں نے جذبات کو فکر کا درجہ دے دیا ہے اور فکر کو جذبات کا آب و رنگ بخشا ہے. دونوں صورتوں میں اقبال آرٹ اور ایقان, یقین, دل میں یقین, اور آرٹ کا ہے ان کا شاعری ہے. تو دوش بدوش چلتے ہیں, دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, شاعری بھی اور خیالات کا تفکر بھی. آئے ان کا وہ آپ کی شرمندگی اٹھانی پڑی. تو اور ایک بات جو چھوٹ گئی ہے وہ یہ ہے اقبال کا کلام اس صدی کا علم کلام, اس صدی کا علم کلام, اور مذہب و زندگی کی تفہیم اسی طرح اس سیاق و سباق میں کی جائے گی جو کہ اقبال کے یہاں ملتی ہے. اقبال کو مالی دقتوں کا سامنا پڑا, آپ میں سے اکثر جانتے ہیں. توشے خانے سے 1000 روپے کا چیک یہاں سے گیا تو انہوں نے توہین سمجھ کے اس چیک کو واپس کر دیا. مگر سرراش مسعود, سر سید کے بیٹے, اقبال کے بڑے چاہنے والے تھے. تو سرراش مسعود اقبال کی مالی دشواریوں پر قابو پانے کے لیے نواب بھوپال سے کانٹیکٹ کیا. حمید اللہ خان بھوپال, حمید اللہ خان بھوپال والے, ان سے کانٹیکٹ کیا. اور آخری زمانے میں جتنی مشہور نظمیں علامہ اقبال لکھی ہیں وہ سب راز مسعود کے گھر پہ قیام کے دوران انہوں نے لکھی, جس میں سے میں چند نظموں کا ذکر کروں گا. پیام مشرق میں میلاد آدم, تنہائی اور شبنم, باغ درا میں محبت, افلاک کی سیر,
خضر راہ، طلوع اسلام اور ارتقاء، بال جبریل میں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، ساقی نامہ، روح آدم، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، لالہ صحرا، ضرب کلیم میں لا الہ الا اللہ جو نظم ہے۔ تو خود ان نظموں کے بارے میں اقبال نے کہا قول رشید احمد صدیقی کے کہ اقبال ارتباط حرف و معنی بمنزلہ اختلاط جان و تن درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین کی یہ بات ہوگی۔ اب یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تصوف کے بارے میں رشید احمد صدیقی صاحب علامہ اقبال سے جو گفتگو ہوئی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تصوف ایک تو آپ جانتے ہیں کہ زمانہ وجودی فلسفہ، اور دوسرا شہودی فلسفہ۔ تو اقبال پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ بے عملی ان کو پسند نہیں، کیونکہ تصوف کا رجحان جو ہو رہا تھا عام طور پہ بے عملی، بس تنہائی میں بیٹھ جانا، یہ سمجھنا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر تصوف کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ میڈیٹیشن غار حرا کا ہے۔ وہ جو میڈیٹیشن ہے غار حرا کا، وہ وہی تصوف ہے۔ کیا؟ اللہ سے تنہائی میں لو لگانا، اللہ سے لو لگانا، اور اس کے بعد پھر میدان عمل میں آیا۔ ایسا نہیں کیا کہ غار حرا میں ہو گیا وہیں بیٹھ گئے، بلکہ سورہ مزمل میں آیا قم فانذر، سورہ مدثر میں اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، قم فانذر۔ تو اقبال ایسے تصوف پر تنقید کرتے ہیں جو آدمی کو بے عمل بناتی ہے۔ جیسا قرآن میں آیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پائی تو اس نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، گھاٹے میں رہا وہ جس نے اسے گرد و غبار میں آلودہ کیا۔ خدا کی عبادت کے لیے تصوف کی تشکیلی عناصر میں جو اجزاء بنیادی ہیں وہ ایک تطہیر اور تزکیہ نفس، اور دوسرا اخلاص فی العمل، اخلاص فی العمل، اور دل کی قلب کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہے، دل میں موجود رہنا چاہیے۔ ایک خون کا لوگ گھڑا، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے، حیوانات کی زندگی کے لیے اس طرح سے ایک نظام رکھا ہے۔ تو اگر اس میں اس کو سیاہی آ جائے، قلب سیاہ ہو جائے، تو پھر وہ تصوف کے مناظر کو طے نہیں کر سکتا، مرد مومن نہیں بن سکتا۔ اور تصوف کے اصل سرچشمے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراقبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایقانات باطنی طور پہ یقین، یہ ضروری ہے۔ اسی سوچ و بچار میں اقبال کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ حضرت جنید بغدادی، رومی، عطار، جامی اور حافظ، یہ فارسی شعراء ہیں، یہ سب جو ہے اس تصوف کے قائل تھے۔ لیکن ایک اردو شاعر بھی ہے جس کا نام میر درد ہے، خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد صرف 19 سال کی عمر میں وہ تمام آلودگیوں سے پاک ہو کر منازل طے کرنے کے لیے بالکل صرف 19 سال کی عمر ان
ان کا قلب اتنا متحر تھا، اتنا صاف تھا کہ وہاں سے وہ رجوع اللہ ہونے کے اعلیٰ منازل میں پہنچے۔ اسی لیے اقبال نے کہتا یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ نہیں۔ رشید احمد صدیقی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ تصوف وغیرہ جو کرنا ہے وہ مومن جو ہے صرف اپنی ذات میں کو کرا جاتا ہے۔ اسی میں علامہ اقبال کا ایک خطبہ اس میں انہوں نے ذکر کیا، کیا ایک ولی تھے، انہوں نے کہا معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ میں پہنچے، وہاں پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اور ان کو جنت کا دوزخ کا نظارہ کرایا گیا۔ اگر میں ہوتا، وہ صوفی صاحب فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو جنت وہاں دیکھ کر پھر واپس دنیا میں نہ بھیجنے کی خواہش کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف اپنی اعلیٰ مقامات کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے دوبارہ دنیا میں واپس آتی۔ تو یہ چیز تصوف میں اور اسلام کا جو صحیح اگر تصوف آپ کہتے ہیں کہہ لیجیے، لیکن دو چیزیں بہت اہم ہیں، اپنا محاکمہ، اپنا محاسبہ کہ میرا دل اور میرا دماغ کتنی ہے۔ ان کو ان کی بیوی متوقع تھی، حمل سے تھی، پریگننٹ تھی ان کی بیوی، اور اس پریگننسی کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم ہونے کے لیے علامہ اقبال نے راز مسعود کو کہا ایک خوش الہام قاری کا انتظام کرو، خوش الہام قاری، قرآن کا پڑھنے والا اپوائنٹ کیا گیا، اور روزانہ صبح میں قاری صاحب آ کے آدھا گھنٹہ ان کو قرآن پڑھانا تھا، تاکہ جب حمل پیٹ میں ہے اور ماں ہونے والے بچے کی ماں قرأت کلام پاک سے اسے کانوں میں پڑھتا رہے تو وہ اس کے مراتب بلند ہوں گے۔ تو لیکن سرراز مسعود کی بیوی میں وہ بات نہیں تھی، جیسا کہ ہمارے خامخواہ صاحب سے سنا تھا، ہمارے غوث محی الدین خامخواہ دکنی زبان کے شاعر تھے نا، انتقال ہوا شاید 1.5 سال، تو انہوں نے کہا تھا کہ نواب بھوپال نے یا پٹوڑی کی والدہ نے ایک استاد کو مقرر کیا تھا، اور وہ استاد غوث محی الدین خامخواہ تھے، یہ بامبے میں رہتے تھے، روزانہ جاتے تھے، تو ہم بھی یہاں تجربہ کر کے دیکھے، تو وہ کبھی آتے کبھی نہیں آتے، کبھی آتے آ رہے ہیں تو کوئی مصروف ہے، اور باغ میں جو ہے پھول کاٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں، باغبانی کر رہے ہیں، تو یہ بہانہ بنایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ علامہ اقبال کو اپنے دوستوں سے، اپنے رفقا سے، ساری انسانیت سے کتنے چھوٹی چیزوں کا خیال ہے۔ آپ وہاں پر قاری کا تقرر کرنا اور پابندی سے پڑھنا ہے، دیکھنا نہیں دیکھنا، اس کے بعد اللہ نے ان کو گناہار جو ہے بچی تولد ہوئی، تو جب ماں لے کے سرراز مسعود کے حوالے کرنا چاہتی تھی تو انہوں نے کہا میرا حق زیادہ ہے، علامہ اقبال نے اس بچی کو اپنی گود میں لی۔ تو یہ ان کی نجی زندگی کے معاملات پر بھی ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو ان سے عقیدت ہے، تو وہ لوگ زندگی کو کیسا گزارتے تھے اس سے ہم کو ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال محمد علی جوہر کی ہے۔ محمد علی جوہر ولایت لندن جا رہے ہیں آپ کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ادا کرنے کے لیے۔ ان کے ایک دوست نے پوچھا آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ سفر کو آسان بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ کون سی کتابیں آپ لے جا رہے ہیں؟ تو بولے ذرا رک کے، ایک قرآن پاک لے جا رہا ہوں اور دوسرا کلام داغ لے کے جا رہا ہوں۔ داغ کی شاعری اور قرآن مجید کیا دونوں کا تذکرہ ہے؟ کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب علامہ اقبال سرراز مسعود کی بیوی کی پابندی سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے شاگرد علی بخش کا اشارے سے ہم کو انٹرسٹ ہے، آپ کیوں اتنے بے چین ہوتے ہیں؟
جی تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علی بول صبر صبر صبر، یعنی کیا یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سو کال پیسے والے لوگ آئے ہیں، تو ان لوگوں کو نہیں آئے تو ناراض نہیں ہونا، بلکہ صبر سے کام کرنا۔ آپ کا کام ترغیب دیتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ علامہ اقبال آخری زمانے میں جیسا جانتے ہیں کہ بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جاوید 11 سال کے تھے اور ان کی بیٹی جو ہے 6 سال کی تھی۔ تو اب اقبال کو یہ ہو گیا کہ میں شاید میرا آخری وقت ہی آ گیا ہے، تو انہوں نے رشید احمد صدیقی کو خطوط لکھے، خط پہ خط لکھتے ہیں کہ کیا میرے بچوں کی گورننس کوئی ٹیک کیئر کرنے کے لیے، کیونکہ میری بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، مجھے ایک اچھے دیکھ بھال کرنے والے کی جو ہے ضرورت ہے۔ تو بار بار اس میں شرائط اتنے لکھتے چلے جاتے تھے، ایسی ہونا ویسی نہیں ہونا ہے۔ ہم بھی جیسا کرتے ہیں، کسی ڈرائیور کو رکھ رہے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں، وقت پہ پابندی سے آنا، اس طرح سے سب جو ہے رشید احمد صدیقی اس کو سمجھاتے ہیں۔ ہمارا اقبال جو ہے پورا اب کرنے والے ایاز شیر صاحب قلب کی شکایت سے میں نے ان سے بات بھی کی تھی، ہمارا دعا ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے، وہ اس وقت دواخانے میں ایاز صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل مجھے ایک ایسی محفل میں شرکت کا موقع ملا کہ جس میں میری خواہش یہ رہی کہ ایسی محفلوں کا جو ہے خیال ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں کچھ زیادہ تعداد کے لوگ شریک ہو سکیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سبق آموز محفل تھی، اور وہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بیٹھے ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں، فیضیاب ٹرسٹ کی جانب سے جو کام ہو رہا ہے یہ تو آپ سنیں گے، فیض جو ہے فیض آباد تک بھی پہنچا، اب یہی نہیں بلکہ کیا گیا دنیا بھر کی چلے ایک ادارہ کیا ہے۔ تو ایسے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے یہاں جو ایسی پود آ رہی ہے اور ایسے لوگ جو اپنی دنیا ایک الگ بنانا چاہتے ہیں اور ایسی محافل میں شرکت سے ان کو یہ درس ملے، اب اندازہ لگائیے کہ انہوں نے وہ پائلٹ کو پیش کیا جو بچی ایک معمولی گھرانے سے آج کمرشل پائلٹ بنا، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے MD DM ڈاکٹرس کو پیش کیا، اسی طریقے سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سنے نہیں ہوں گے آپ کے مسلم بچی جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ میں کیا عرض کروں آپ کو کہ میں تو اس قدر متاثر ہوا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کیوں نہیں میں اپنے سارے خاندان کو یہاں ہوں، اور یہ ہے کہ جو ہال تھا وہ 5ویں منزل پہ اور اس کی گنجائش اس سے اتنی گنجائش تھی 19 سال لیکن میری خواہش یہ ہے اپنے گزارش کروں گا بلکہ تحریر میں بھیجوں گا کہ یہ جلسے جو ہے محدود نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے آپ کے بڑی خواہوں کو بلائیے، ان کو بلائیے، سب بلائیے، لیکن آپ ایسا رکھیے کہ ہم ہر کسی کو بلا سکیں اور اس سے سبق آموز لمحات کے لیے ایک جذبہ ہو تو جذبہ ہوگا۔ میری رائے یہ ہے کہ آئندہ جو اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر آخری بات کہ ہمارے آج کے مفید صاحب نے یہ ذکر کیا فیروز چند محروم ایک شاعر تھے علامہ اقبال، اور ان کے فرزند ہیں جگناتھ آزاد۔ یہ جگناتھ آزاد سے ہماری اس طریقے سے ملاقات ہے کہ جگناتھ آزاد دلی میں صدارت کو ملی اردو خدمت ترقی اردو آل انڈیا، اور اس وقت جو ہے اس وقت تک جو بنے تھے ڈاکٹر ذاکر حسین سر بنے تھے، گجرات صدر بنے تھے، اور ایک چیف جسٹس تھے نا، چیف جسٹس تھے مسلم تھے وہ بنے تھے، اور ایسے کئی 4-5 بنے تھے لوگ جو صدر بنے تھے۔
जब ये सदारत का मसला सैयद हामिद साहब बने थे तो उनको जो है ऑफर किया गया डॉक्टर राज बहादुर गौड़। तो राज बहादुर गौड़ जो है पहले इनके गुजरात से इनके बाद जगन्नाथ आजाद के बाद तो राज बहादुर गौड़ ने ये कह के इनकार किया कि वह इसके लिए अपने आप को अहल नहीं समझते। लेकिन जब उनको मजबूर किया गया तो वो जो जगन्नाथ आजाद गुजर चुके थे इसलिए कबूल किया। और जब हैदराबाद आए तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर इस वक्त कोई ऐसे समझे नहीं जा सकते कि जो आपके सदारत सवाल है और आपने इनकार किया इसका क्या होता है। अब अंदाजा लगाइए राजबहादुर गौड़ के हस्बैंड के साथ वहाँ जितने लोग बने हैं कम्युनिस्ट भी थे, मैं कम्युनिस्ट हूँ। और अगर उर्दू के पास को नुकसान पहुँचे कि कोई मुतालबा करूँ तो एक कम्युनिस्ट नुकसान हो गए, कम्युनिस्ट इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। लेकिन जब उनको मजबूर किया गया तो जगन्नाथ आजाद का सुन तिलोक चंद्र नेहरू उनको अपने साथ लेके आए। वो क्यों लेके आए? वजह ये थी कि जगन्नाथ आजाद उनके फजल हाफिज कलाम इकबाल कहलाए। आज है कोई हाफिज कलाम इकबाल के चंद्र शाह की किसी को याद नहीं तो उसके मजे लेता हूँ। हाफिज कलाम इकबाल अब वो मिलाने के लिए लाए इकबाल से मिलाने के लिए जब लाए तो इकबाल की रहमत हो चुकी और वो जो है दफन हो चुकी। मैं जगन्नाथ आजाद की ज़बान से सुना और ये ले जाके उनको जो है वो कब्रस्तान में वहाँ पर इनको पेश किया खबर के पास बताया कि ये जो है अल्लामा आप अंदाज़ा लगाइए अक़ीदत जिसे कहते थे उसकी इंतहा मैंने तो आज तक ऐसी अक़ीदत का सवाल ही मैंने बैठ फिर सवाल नहीं सुना तो वो ले जाके हाफिज़ कलाम इकबाल को बहरहाल आज के हमारे तकरीर के बारे में क्या कुछ करूँ आपको अंदाज़ा है कि उन्होंने देश के इतने कार्यक्रम करने पड़े होंगे जो कहते हैं कि रात में जाग के लिखना पड़ता है। और वो खुशी है कि आज हमें हमारे दरमियान ऐसे भी हज़रात मौजूद हैं जो हमारे उस दौर को देखे हुए हैं जिस दौर से कि जो है आपको मालूम है नमल शरीफ जिनके बारे में जर्मन स्कॉलर है वो भी हमारे पास 2-3 मरतबा तशरीफ ला चुकी है। इंतकाल नाम का यूरोप में वो जो बर्लिन में के दफन हुई और हमारे ज़ियाउद्दीन शिकैत भी इसमें शरीक थे मैयत में उसकी और दुनिया से यूरोप से खुद सर कई लोग गए थे अगर मैं आप चूँकि दुआ हो चुकी है दुआ के बाद बर्खास्त की जाती है। आजकल हमें 10-15 मिनट 20 मिनट पहले महफिल इसलिए बर्खास्त करने के बाद बारिश की वजह से लोगों को तकलीफ हो जाती है। मौत से किसको रुस्तगारी है और वो बारी बारी है वो है, लेकिन हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा महसूस करते। ये लोग इतने काबिल थे। ज़ियाउद्दीन शकील साहब साल में 1-2 वक्त आते थे मगर घर का हादसा जो है इस तरह से आने से महरूम है। तो बहरहाल मेरी तवस्सुत गुलाम इंसानी साहब से आप लोगों से गुजारिश है कम से कम एक नौजवान को साथ लाइए ताकि हम में जो खला पैदा हो रहा है वो खला दूर हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी महफिलों को कबूल फरमा, तेरी रज़ा के लिए काम करने की तौफीक फरमा, रियाकारी के लिए नहीं दिखावे के लिए नहीं, हमारे नौजवानों को समझ अता फरमा, मेहनत और जद्दोजहद करने का जज्बा उनके दिलों में डाल दें। अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। इन दुआओं को अपने फजल कर उसको कबूल फरमा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक अपील ये भी है कि गवर्नमेंट KCR की गवर्नमेंट जो है 206 स्कूल खोली है 5वीं 6ठी और 7वीं के। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने महलों में गरीब बच्चे अगर हैं उनके वालिदैन को तरगीब दें और बच्चों को लड़कियों को लड़कों का अलग अलग स्कूल है, एक बच्चे पर 1 लाख खर्च की जरूरत। तो प्लीज़ ये बहुत बड़ा काम है समाजी, हमारे सारे मसाइल का जहालत दूर करना चाहता। तो उसके लिए मैं ख्वाहिश करूँगा अगर आपको कोई दुश्वारी हो रही है तो मुझसे कांटेक्ट करिए तो उनका एडमिशन करा दें इंशाअल्लाह।